हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको फरीसत दही और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी आम खबर आ रही है डिफेंस की फील्ड से। और पाकिस्तान और इंडिया में अगर ऐसी किसी किस्म की भी डेवलपमेंट होती हो तो उस पर बहुत बात की जाती है। पाकिस्तान के पास कोई जहाज आ रहा हो, कोई शिप आ रहा हो के पास, या कोई मिसाइल आ रहा हो ग्राउंड फोर्स के पास, मतलब इस पे बात अक्सर होती रहती है। अभी अगर हम बात करें इस वक्त, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिसेंटली क्लैशेज में 4 दिन ये सिलसिला जारी रहा। वो कि नेवी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा दोनों साइड से, लेकिन इंडियन जो शिप जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी मतलब हाई अलर्ट पे थे, और पाकिस्तान की नेवल फोर्स भी हाई अलर्ट पे थी। एयरफोर्स दोनों कंट्रीज की आपस में उनका मैं ये कहूँगा कि शायद मेन जो जंग थी वो इनके दरमियान थी। हाँ, मिसाइल्स का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इन सारी सिचुएशन में अगर इस मॉडर्न एरा में देखा जाए तो शायद 2 या 3 चीजें इंतहाई इम्पोर्टेंट। आपकी नेवल फोर्स, आपकी एयर फोर्स इक्विप्ड विद द फाइटर जेट एज वेल एज विद ड्रोन्स, और इसके साथ आपके पास मिसाइल्स कौन से हैं, और वो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको डॉज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बैलिस्टिक हैं, क्रूज हैं, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, क्या है? इन सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी इंडियन जो नेवी है उन्होंने अपने जो फ्लीट है उसमें इजाफा किया है। और किस चीज का इजाफा किया है कि एक बहुत ह्यूज किस्म का जहाज, बिलियन ऑफ रुपीज जो उसकी कीमत है, अरनाला, उसको शामिल किया है। अरनाला के अंदर क्या स्पेशलिटीज है, और कितने जहाज शामिल होंगे। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पुराने वक्तों में कोई इस किस्म की चीजें हुई, 71 वॉर का बहुत जिक्र होता है, पाकिस्तान की एक अब्दोस थी गाजी, उसका जिक्र होता है। तो अरनाला जो शिप है ये करेगा क्या, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है आईएनएस अरनाला की क्या है। वैसे तो ये एक नया जो मॉडर्न किस्म का जदीद तरीन और लोकल में मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी जहाज है। अब दो को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला ये जंगी जहाज इंडियन बहरिया के लिए अहम करार दिया जा रहा है। अच्छा, इस जंगी बहरी जहाज की कुछ मतलब इससे ऐसे हैं जिसके हवाले से किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यकीनन वो सिक्योरिटी की वजह से अगर कोई मीडिया ग्रुप या उसके लोग जाते हैं तो उसको एक्सेस नहीं दी जाती, कहीं पे भी होते, यूएस में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में। लेकिन फिर भी लाजमी सी बात है, मीडिया को अलाउ करते हैं कि यार हमारे पास ये नई चीज आई है, और वो बताते भी अपने जो अपोजिशन कंट्रीज होती हैं उनको बताया जाता है कि भाई मतलब हमारे पास ये चीज है, अगर आप कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो मतलब वी कैन न्यूट्रलाइज यू। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसके अंदर इसका रोल क्या हो। अगर देखा जाए तो इंडिया जो ट्रेड करता है उसका यानी उस टोटल ट्रेड जो करता है 95% उनका जो ट्रेड है सी रूट्स का। इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इंडिया के लिए कोस्टल लाइन्स या सी रूट्स कितनी अहमियत रखते हैं। तकरीबन 700 से 750 बिलियन डॉलर से लेके $1 ट्रिलियन तक की एक्सपोर्ट्स करता है हिंदुस्तान हर साल। अब 95% यानी अगर 1 ट्रिलियन डॉलर्स होता है तो इट्स मीन कि 995 बिलियन जो डॉलर्स की उनकी शिपमेंट्स है या ट्रेड है वो वाया सी। अच्छा, इन रस्तों में कौन से हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि अरब ओशन, बंगाल ओशन है, और हिंद ओशन
کے سمندری جو علاقے ہیں جس کو کہتے ہیں وہ شامل ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سمندری علاقوں کے ذریعے ہونے والی تجارت پر کنٹرول کے لیے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنے اپنے حربے استعمال کر رہی اور ان کے درمیان مقابلہ اس طرح۔ اور اگر سیکیورٹی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو انڈیا کی ساحلی جو پٹی ہے، یعنی جو سی روٹس ہے یا کوسٹل لائنز ہے، دیٹ از 11,000 کلومیٹرز، اور اس کے اوپر 200 سی پورٹس موجود ہیں۔ اب اس کو آدمی سی بات ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کی نیول فورس یا شپس یہ چاہیے۔ اچھا، بحرین کے علاقے میں چین اور پاکستان جیسے ممالک کے بڑھتے ہوئے بحری اثر رسوخ نے بھی انڈیا کے لیے اپنی بحری حکمت عملی کو مزید اہم بنا دیا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نہ صرف عبدولوں کی تعداد بلکہ بحریہ کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسی اسٹریٹجک ضرورت کے تحت انڈین بحریہ نے حال ہی میں ریاست آندھرا پردیش میں منعقدہ ایک تقریب میں INS ارنالہ کو اپنی جو فلیٹ ہے، نیول فلیٹ ہے، اس میں شامل کیا۔ اچھا، انڈین نیوی کے مطابق INS ارنالہ انڈیا کا سب سے جدید ترین اینٹی سب میرین جنگی جہاز ہے، جو کئی لحاظ سے خاص ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ سمندر میں کم گہرائی والے علاقے یعنی ساحل قریبی دشمن کی آبدوزوں ان سب میرینز کو تلاش کر کے انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ انڈین بحریہ کو INS ارنالہ جیسے جنگی جہاز کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے چند برسوں میں 15 ارنالہ جنگی جہاز جو ہے بحریہ میں شامل ہوں گے، اور اس کی جو کل لاگت ہے وہ ہے 12,000 کروڑ۔ اچھا، جنگی جہاز مقامی طور پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے کولکاتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ اور کوچی میں کوچین شپ یارڈز میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ میرے خیال سب سے ایک اہم چیز ہے کہ اس طرح امپورٹنٹ جہاز بھی بنا رہے ہیں اور وہ ٹوٹلی لوکل۔ اچھا، INS کے اوپر تقریباً 100 کے قریب جو لوگ ہیں فورسز کے، وہ ڈپلائی ہوں گے۔ جنگی جہاز میں مختلف قسم کے سینسرز، ہتھیار، انجن اور موزرات کے ذریعے مطلب ایک سسٹم موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر گھومنے پھرنے کا جو کہتے ہیں سسٹم ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ اسپیس نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر اس کے اندر لیٹسٹ قسم کی اکوپمنٹس لگی ہوتی ہے۔ اور یہ جہاز جو ہے، اگر ارنالہ کی بات کی جائے تو ایک 6 منزلہ جہاز ہے، 6 سٹوری یہ جہاز ہے، جس میں نیوی افسران جو ہے کیونکہ فوجی لوگ ہوتے ہیں تو سٹیئرز کا استعمال کرتے ہیں بجائے لفٹ وغیرہ کے۔ اچھا، دشمن کے حدودوں کا پتہ لگانے کے لیے جنگی جہاز SNR سسٹم سے اکوپڈ ہے۔ SNR ساؤنڈ نیویگیشن اور رینج کا مخفف ہے۔ یہ ایک خاص تکنیک ہے، اس کے ذریعے آواز کی لہروں کی مدد سے پانی کے اندر موجود آبدوزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ دشمن کی آبدوز پر یہ معلوم کرنے کے بعد ہی حملہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس آبدوز شکن جنگی جہاز کی مہلک صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے جب پتہ کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ اس جہاز پر کئی قسم کی اینٹی سب میرین جو ویپنز ہیں وہ ہیں، جن میں مقامی ساختہ دیسی لانچرز بھی شامل ہیں۔ لانچر راکٹ کی مدد سے آبدوز پر حملہ اور ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹارپیڈوز سب میرینز کے ذریعے بھی فائر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ ڈیفیوز کر سکتا ہے، جس طرح ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے یا میزائل شیلڈ ہوتی ہے، میزائلز کو روکتا ہے، سیم لائک دیٹ یہ ٹارپیڈوز کو روک سکتا ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے دیٹ از 77 میٹر، یعنی آلموسٹ یو کین سے دیٹ کہ 26 سٹوری کی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے برابر اس کی لینتھ ہے۔ اچھا، انڈین بحریہ کے مطابق اس جہاز پر 30 mm سرفیس گن نصف ہے، جو کہ پانی کی سطح اور فضا سے ہونے والے حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو بارودی سرنگیں بچائی جاتی نارملی، تو مائنس جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بچانے کی اس میں صلاحیت، سمندر میں سرنگیں بچا کر آپ دشمن کے آبدوزوں پر حملہ کر کے ان جو مائنس اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح زمین میں بھی
افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ امریکن فورسز مائنس لگاتی تھی کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ اور ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹریپ ہو اور وہ ختم ہو جائے اور وہ حملہ نہ کر سکے. اس طریقے سے اس کے اندر ڈیزل انجن ہے لیکن کیونکہ نیا انجن سے یہ equipped ہے اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ ایک تو یہ کہ اس کی سپیڈ بہت اچھی ہے, دوسرا یہ کہ وہ شور کم کرتا ہے, اور تھرڈ یہ ہے کہ وہ شارپ ٹرن لے سکتے کیونکہ بہت بڑا 77 میٹر ایک بہت اچھی خاصی لینتھ ہوتی ہے, آلموسٹ آپ کے 200 پلس فیٹ کا یہ جہاز ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹی گاڑی 660 سی سی کی ہمارے یہاں ہوتی ہے, آپ اس کو ادھر موڑ دیں ادھر موڑ دیں, اس طرح کی چیز وہ ہے. اچھا, اگر اس کے حوالے سے ارنالا نام مجھے بھی بڑا مطلب حیران کن لگا. آئی این ایس وکرانت ہم نے سنا, آئی این ایس ارنالا کیوں پڑا؟ تو پتا چلا کہ انڈیا کا جو معاشی ہب ہے یعنی اکنامک کیپٹل آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے ممبئی کے وسائی نامی علاقے تک جاتا ہے. وسائی کے قریب ساحل پر ایک قلعہ ہے جس کا نام ارنالا ہے, اور انڈین بیریا کے مطابق یہ قلعہ مراٹھا سلطنت کے دور میں 1737 میں دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا. در حقیقت انڈین بحریہ کے پاس ماضی میں بھی ارنالا نامی جنگی جہاز موجود تھا, لیکن کئی سال پہلے اس جہاز کو سروس سے باہر کر دیا گیا تھا, یعنی ڈی کمیشن کر دیا گیا. اچھا, گزشتہ سال امریکن ڈیفنس جو وہ ہے منسٹری ہے, انہوں نے ایک رپورٹ میں چینی نیوی کو دنیا کی سب سے بڑی نیوی قرار دیا گیا تھا. اس رپورٹ کے مطابق چین کے پاس 370 سے زیادہ وار شپس اور آبدوز موجود ہیں. اچھا, اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ پاکستانی بحریہ کی طاقت بڑھانے میں بھی ماضی قریب میں چین کا بہت بڑا رول ہے, اور 2015 میں پاکستان نے چین سے 8 ابدوزیں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا, جن کی ٹوٹل جو کاسٹ آ رہی ہے $3 بلین. اس وجہ سے مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ اس لیے بھی کیونکہ ماڈرن ٹائم ہے اور موسٹلی لوگ سی روٹس کو استعمال کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے. اب ان کی سی پورٹس ہمارے پاس ٹوٹل 3 سی پورٹس ہیں, کے پی ٹی, قاسم پورٹ اینڈ ون از ان گوادر بلوچستان, 3 پورٹس. اگر آپ کی ایک پورٹ یعنی جس طرح کے پی ٹی کراچی پورٹ ٹرسٹ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہے, یا بن قاسم کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹریڈ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ مطلب اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کی جائے تو پھر آپ کا سارا ایک سپلائی لائن ہے, مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کے ذریعے کوئی ویپنز یا آ رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ کے پورے ملک کا جو سسٹم ہے وہ اسٹک ہوتا ہے. اسی لیے سب میرینز استعمال کی جاتی ہے, وار شپس استعمال کی جاتی ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز استعمال کیے جاتے ہیں, اور اینٹی میرین شپس جو ہے اس طرح ارنالا ہے, آئی این ایس ارنالا, اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے پاکستان کی نیوی ہو, انڈیا کی نیوی ہو, چائنا کی نیوی ہو, یا یو ایس کی نیوی ہو, سب کے سب خیر ان کے پاس تو نیوکلیئر جو سب میرینز ہیں, انڈیا, امریکہ, چین, فرانس, جرمنی اینڈ یو کے, ان کے پاس یہ موجود ہے. بٹ میرے خیال میں پاکستان اس کی کوشش کر رہا ہے, اور شاید نیکسٹ مطلب نیئر فیوچر میں پاکستان کے ہاتھ وہ بھی لگ جائے اور پاکستان اس کو حاصل کر لے. لیکن اگر انڈیا کو دیکھا جائے 200 سی پورٹس ہیں ان کے پاس, اب اس کو سیکیور کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی مطلب نیوی, نیول فورس بھی چاہیے اور ویل ایکوپڈ چاہیے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے چین کے پاس, پاکستان کے پاس, انڈیا کے پاس, تو اس پہ مطلب خبریں بنتی ہے, اس پہ آئی این ایس ارنالا ہو, آئی این ایس وکرانت ہو, یا اور اس قسم کی چیزیں ہوں, اس پہ بات کی جاتی ہے. اور دونوں کنٹریز, پاکستان اور انڈیا, دونوں اپنے جو ڈیفنس پاور ہے اس کے اوپر تقریباً آلموسٹ راؤنڈ دی کلاک جیسے کہتے ہیں نا, کنٹینیوسلی ورکنگ ٹو اسٹرینتھن دیٹ, اور اس پہ کام کیا جاتا ہے اور کام کر رہے ہوتے ہیں. خیر,
اینی وے آئینس تالا پہ ہم نے بات کی، اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو چیزیں آئیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سر اینی تب تک کے لیے